बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मौसर तरीके से जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की और मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर के जरिए अफगान तालिबान और फितना खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक ताहाल जारी है और अपने मुकर्ररा अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीब ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन हुज़मत को छुपाने के लिए मकामी मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने सहाफ़ियों को खबरदार किया है कि वो हमलों की रिपोर्टिंग न करें, खुसूसन वो जो उनके फ़ौजी मराकज़ पे हुए हैं। तालिबान ने मीडिया को पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाइयों के मकामात या तादाद से मुतालिक रिपोर्टिंग से भी रोक दिया और वाज़ेह इंतबाह जारी किया है कि तालिबान के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से मुतालिक कोई भी खबर शाया या नशर न की जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्टिंग पर पाबंदी ने अफगान तालिबान रजीम की नाकामी और मुनाफिकत बेनकाब कर दी है। मीडिया पर पाबंदी इस बात की गमाजी करती है कि तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एक तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने हालिया जंग के दौरान खत्ते में कई अहम दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिये से पता चलता है कि ईरान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही उर्दन में नस्ब जदीद अमरीकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया था। अमारात में भी 2 मुख्तलिफ मकामात पर थर्ड सिस्टम के रडार को निशाना बनाया गया। तज्जिये के मुताबिक अमारात में मौजूद रडार अमारात के अंदर नस्ब होने की वजह से उसको पहुंचने वाले मुकम्मल नुकसान का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कतर में एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। तहकीकाती तज्जिये के मुताबिक ईरान ने कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने की हिकमत अमली इख्तियार की है। जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा है। अमरीका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की दरामदात रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। सरमायाकारी में कमी आने से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और ईरान के जवाबी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता से लाखों अमरीकी शहरियों का इनखला अमरीका के लिए नया चैलेंज बन गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है खत्ते में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी मौजूद हैं। 18,000 शहरी मशरिक़ वस्ता से अमरीका वापस पहुंच चुके हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी मुकीम हैं। अमरीका ने इन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ़्लाइट्स दस्तयाब नहीं हैं। दूसरी जानिब कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने की सरगर्मियाँ मुअत्तल रखी गई हैं। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरी को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से अपनाए हरमज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग के बायस पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता जाने वाली परवाजें शदीद मुतासिर हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख हुई, ताहम कुछ परवाजें बहाली की तरफ गामजन हैं। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजाह और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजाह, कुवैत, दमाम और अबू धाबी के लिए 27 परवाजें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से दोहा, अबू धाबी, बहरीन, शारजाह और दुबई के लिए 29 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 14 परवाजें रोजाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, शारजाह और जद्दा के लिए 12 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 4 शेड्यूल की गई। पाकिस्तान ने रसनोरा पोर्ट बंद होने के बाद बहर अहमर में सऊदी पोर्ट से तेल लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के लिए मुताबिक ज़ायद तेल निकालने के लिए मुल्की रिफाइनरीज हिकमत अमली तैयार कर रही है।
پیٹرولی بچت کے لیے ورک فرام ہوم بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انڈسٹری ذرائع کا بتانا ہے کہ دیگر ذرائع سے LNG بہت مہنگی ہے۔ مہنگی LNG کے بجائے بند کو سے پیداوار لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول خریداری سنگاپور سے کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ایران کے 200 اہداف پر حملے کر کے بیلسٹک میزائل کے ذخیرے اور 30 سے زائد بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کاپر نے ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں سے گہرائی میں دفن بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ سینٹ کام کمانڈر نے کہا پہلے دن کے بعد سے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کے میزائل پیداوار کی صلاحیت کو تباہ کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے ڈالی۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایران پر حملے کے سوا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ ایرانی بحری کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم ہر گھنٹے ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو کم کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اب نہ فضائیہ باقی ہے اور نہ ہی فضائی دفاعی نظام، جبکہ ان کے تمام طیارے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ بھی ایران کی قیادت کرے گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ڈیل کے لیے کال کی، لیکن ہم نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی پاسدار انقلاب کے کمانڈر اور دنیا بھر میں تعینات ایرانی سفارتکاروں سے حکومت سے علیحدگی کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت پاکستان ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری تجارت جواد پال مختلف وزارتوں اور SIFC کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ، تجارتی راستوں، مختلف شعبوں میں تعاون اور طے شدہ مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہارون اختر خان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے 5 سالہ روڈ میپ 2026 سے 2030 پیش کیا جائے گا اور ازبکستان کے ساتھ طے شدہ پروٹوکولز پر عمل درآمد بھی اسی روڈ میپ کے ذریعے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے شعبوں کے لیے مجوزہ روڈ میپ اجلاس میں پیش کیے۔ اجلاس میں توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں بلدیات انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت 10 مارچ کو کرے گا، جس کے کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس معاملے پر وزارت داخلہ کے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ بلدیات انتخابات میں تاخیر کی وجوہات اور پیش رفت سے متعلق وضاحت لی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے مستقل طور پر بچانے کا مشن شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت پوسٹ فلڈ انتظامات کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سیلابی تباہی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے 3 ماہ کے اندر تمام تجاوزات ختم کر کے فلڈ زونز کو واگزار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کروانے والوں کے لیے کوئی سرکاری امداد نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریا کے پیٹ میں تعمیرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز بھی اتفاق کیا گیا۔ چنیوٹ میں بند بنانے کے لیے رپورٹ مکمل کر لی گئی، اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے انفلیٹیبل ڈیم ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں کالا باغ اور سندھانی کے مقامات پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے، جبکہ PDMA کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جید علماء جعفریہ سے اہم ملاقات کی، جس میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، ضیاء حسن نجار، ریاض شاہ شیرازی، سینٹر وقار مہدی، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور IG سندھ جاوید عالم اوڈو بھی شریک تھے۔ ملاقات میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ نثار احمد قلندری، علامہ سید باقر حسین زیدی اور سید شبر رضا سمیت دیگر علماء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آیت اللہ خامنہئی کے اور دیگر شہداء کی بلند درجات کے لیے دعا کی گئی، جبکہ یوم علی، یوم قدس اور جمعۃ الوداع کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ایران میں حالیہ حملوں کے بعد پیدا ہونے
ہونے والی صورتحال کے حوالے سے عوام کی رہنمائی سے متعلق امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اور اتحاد، بھائی چارے اور برداشت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو درست معلومات اور رہنمائی فراہم کی جائے تو کسی قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سندھ حکومت اور علماء کرام مل کر امن و امان کی قیام اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور جمعے کے روز ممکنہ احتجاج کے تناظر میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جمعے کے روز ممکنہ احتجاج اور اس سے متعلق سیکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر صورت امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کسی بھی افسر کی جانب سے غفلت یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ اجلاس میں کمشنر کراچی اور پولیس افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ علماء کرام سے رابطہ کریں اور انہیں حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں تاکہ امن و امان کے قیام میں تعاون حاصل ہو سکے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور کسی بھی عوامی اجتماع، ریلی یا احتجاج کے دوران اسلحے کی نمائش برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے حوالہ اور ہنڈی کے غیر قانونی کاروباری میں ملوث 3 ملزمان کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایت اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی نگرانی میں کی گئی۔ انکوائری کی بنیاد پر گلشن اقبال کراچی میں واقع ایم ایس انفینٹی بلڈرز کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران محمد جمال خان عرف جمالی اور محمد اسد صدیقی کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان اسٹیٹ بینک نے اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر امریکی ڈالر کی خرید و فروخت اور حوالہ ہنڈی کے لیے کاروبار میں ملوث پائے گئے۔ ان کے قبضے سے 28,000 امریکی ڈالر اور 3 موبائل فون برآمد ہوئے جن میں واٹس ایپ چیٹس کے ذریعے غیر قانونی کرنسی کے شواہد موجود تھے۔ تمام برآمدہ شدہ رقم اور دیگر شواہد قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تحویل میں لے لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی 100 انڈیکس میں 3,714 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس میں 1,000 موقع پر 4,060 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاہم کاروبار کے اختتام پر 3,714 کی کمی کے ساتھ 1,57,496 پوائنٹس کے سطح پر بند ہوا ہے۔ جمعرات کو اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 5,433 پوائنٹس کے نمایاں اضافے سے 1,61,210 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ سونے کی قیمتوں کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے مشرقی وسطی میں جاری جنگی کشیدگی کے اثرات بھارتی معیشت کے لیے بڑا امتحان بننے لگے ہیں۔ توانائی کے بحران، ترسیلات زر میں ممکنہ کمی اور کرنسی پر دباؤ جیسے مسائل بھارت کی معاشی صورتحال کو متاثر کر سکتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے CNBC کے مطابق مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی بھارت کے توانائی کے شعبے اور ترسیلات زر جیسے اہم معاشی ستونوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ایئر لائنز کے بڑھتے اخراجات سے بھارتی درآمدات پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلیج اور مشرق وسطی میں موجود لاکھوں بھارتی تارکین وطن بھی جنگ کے تاثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بھارت کو ملنے والی تقریباً $50 ارب سالانہ ترسیلات زر پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترسیلات زر میں کمی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھارت کی مالی پوزیشن کو کمزور اور روپے پر دباؤ بڑھا سکتا ہے، جبکہ مشرق وسطی میں طویل جنگ کی صورت میں بھی بھارت کی معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان بھر میں صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں مسلسل کم ہونے لگی۔ فی تولہ سونا کی قیمت 3,400 روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونے کی قیمت 5,33,726 روپے ہو گئی۔ ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,915 روپے کی کمی کے بعد 4,57,614 روپے ہو گئی۔ دوسرے جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $34 کم ہو کر $5,110 فی اونس ہو گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔